नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान और आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। सबसे पहले वो उन तमाम हज़रात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे साथ मिले हुए हैं, जो हमारे साथ इस दीन के काम को आगे पहुँचाने में मसरूफ़ अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आज हम पारा नंबर 10 का ख़ुलासा बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। कल जिस तरह के बता दिया गया था कि पारा नंबर 9 के आखिर में सूरह अनफ़ाल शुरू हो जाती है, तो ये सूरह अनफ़ाल का कुछ हिस्सा ये पारा नंबर 10 में भी मौजूद है। अनफ़ाल के हवाले से कल भी अर्ज़ कर दिया गया था कि माल गनीमत के ऊपर आम तौर पर इसका इतलाक़ होता है, तो इसमें माल गनीमत के हवाले से इस सूरत के अंदर बतौर ख़ास जो है ना वो कुछ अहकामात बयान किए गए हैं। 10वें पारे के शुरू में जब ये बयान किया गया है कि जब मुसलमान कुफ़ार के ऊपर गलबा हासिल कर लें तो उनसे जो माल हासिल होगा माल गनीमत, उसका हुक्म बयान किया गया है कि उसके 4 हिस्से मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम होंगे और 5वां हिस्सा अल्लाह और रसूल और नबी अलैहिस्सलाम के क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए होगा। यानी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवाबदीद पे होगा कि वो किस किस के दरमियान कितना और कैसे तकसीम फरमाते हैं। आयत नंबर 42 में ये बताया गया है जंग बदर के हवाले से कि जंग बदर में, मैदान बदर में मुसलमान मुजाहिदीन की ज़मीनी पोजीशन ये ज़ाहिरी तौर पर काफिरों के मुकाबले में कुछ कमज़ोर थी। ये हकीकत भी ऐसे है कि ज़ाहिरी तौर पर ऐसा ही था, यानी मुसलमानों की तरफ ज़मीन का नरम होना और पानी की किल्लत और मालो असबाब की किल्लत मुसलमानों की कमज़ोरी की ज़ाहिरी अलामत थी, जिसकी वजह से मुसलमानों के दिलों में खदशात पैदा होते थे। तो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बयान करते हुए फ़रमाया, ये इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला अपने तयशुदा फ़ैसले को नाफिज़ कर दे, यानी ज़ाहिरी कमज़ोरी के बावजूद मुसलमानों का गलबा और फ़तह मुक़द्दर कर दे। यानी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद मुसलमान कहीं ऐसा न हो कि शिकस्त खा जाएँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर भी फ़तह को मुक़द्दर फ़रमाया, और जो अल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ैसला फ़रमा देता है वह नाफिज़ होकर रहता है। आयत नंबर 45 से आगे जो आयात है इसका ख़ुलासा ये है कि इसमें इस मज़मून को इस तरह से बयान फरमाया कि मुसलमानों और कुफ़ार दोनों पर नींद तारी कर दी गई और कुफ़ार मुसलमानों को ख्वाब में कम तादाद में दिखाए गए ताकि मुसलमानों की हिम्मत जो है ना वो बुलंद रहे और साबित कदम रहे, और इसी तरह कुफ़ार को भी ख्वाब में मुसलमान कम तादाद में दिखाए गए ताकि वह कम हिम्मती में मुब्तला होकर कई मैदान से वैसे ही ना भाग जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की मशीयत का तकाज़ा ये था कि उस जंग के अंदर बदर के मैदान में हक़ जो है ना वो बिल्कुल वाज़े हो जाए और बातिल को ऐसी इबरतनाक शिकस्त हो कि उनको लाग पता जाए। तो फिर ऐसा ही हुआ, हक़ गालिब आ गया। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी फरमाया कि जंग में कुफ़र के मुकाबले में साबित कदम रहो और अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहो, आपस में झगड़ा ना करो वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, यानी साबित कदमी जो है ना वो उखड़ जाएगी। काफिर की तरह अपनी ताकत पर इतराओ नहीं और दिखावा भी ना करो। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी बयान फरमाया कि शैतान जो है ना वो काफिरों को फ़तह की खुशखबरी देता रहा, बशारत देता रहा और अपनी हिमायत का यकीन दिलाता रहा, लेकिन हक़ और बातिल के मुकाबले में जब पता चला, ऊपर से फ़रिश्ते नाजिल हुए, वो 5वें पारे में हमने बयान किया था, तो वो जब फ़रिश्ते नाजिल हुए, शैतान तो फ़रिश्तों को देख सकता था, तो उसने कहा ऐ की, तो फिर वो पीठ फेर के भागा और कहने लगा कि जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे और मैं तुम्हारे साथ कोई नहीं हूँ, तुम में से नहीं हूँ, लड़ो मरो। तो शैतान जो है ना वो काफिरों को इस तरह छोड़ के वो भाग गया। फिर आयत नंबर 48 में मुनाफिकीन जो है ना वो हसद की वजह से एक बात कहते थे, एक कौल था उनका, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया कि जब मुसलमानों की हिम्मत और जुर्रत को देखा तो कहने लगे कि इन मुसलमानों को इनके दीन ने मगरूर कर दी है। मतलब वो देखते थे कि मुसलमान कम तादाद में, तो इनका दीन इनको मगरूर बनाता है, तो इस वजह से ये हमारे मुकाबले में आ जाते हैं। इनको पता भी है कि हमारे पास हर चीज़ ज़्यादा है, ये फिर भी हमारे मुकाबले में आ जाते हैं। बहरहाल फ़तह और नुसरत ये अल्लाह ताला की तरफ से। आयत नंबर 53 के अंदर
جو اللہ رب العزت کا ایک قانون قدرت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ میں اب اس کو کیا بتاؤں، وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بس میں مزید اس کے حوالے سے میں کوئی کلام کرتا نہیں ہوں، یہ آپ کو خلاصہ عرض کر دیے آیت نمبر 53 کا۔ آیت نمبر 54 سے بتایا گیا ہے کہ آل فرعون اور پچھلی امتیں آیات الہی کو جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کر دی گئیں۔ آل فرعون کے حوالے سے ہم نے کل کتاب دکھائی ہے ویڈیو میں، سیرت الانبیاء مفتی قاسم صاحب کی، اچھی کتاب ہے، آسان فہم ہے، اسلوب بہت اچھے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 56 سے لے کر 58 میں یہودی قبائل کی عہد شکنی اور دوبارہ ان کی طرف سے خیانت کی صورت میں صلح کے معاہدے کے ختم کرنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری دستیاب قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو، اور کیا کہتے ہیں وہ ہائی الرٹ رہو، ہر وقت تیار ہو۔ اس کے ذریعے تم اللہ عز و جل کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو گے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ عز و جل پر توکل کرو، اور اگر ان کی نیت تمہیں دھوکہ دینے کی ہے کہ وہ فی الحال عارضی طور پر جو ہے نا وہ جنگ بندی چاہتے ہیں، جس طرح یہ دنیا کے اندر کئی ملکوں کے اندر ہوتا ہے کہ جب غیر مسلم ممالک جو ہے نا وہ مسلمانوں سے شکست کھاتے ہیں تو پھر جلدی سے جو ہے نا وہ صلح بندی کی طرف منہ اٹھا کے بھاگ آتے ہیں۔ یہ جو پیچھے فلسطین میں واقعہ ہوئے، فلسطین اور اسرائیل، دہشت گرد ملک اسرائیل کی جو آپس میں جنگ ہوئی تھی، اس میں دنیا کا جدید ترین آئرن ڈوم سسٹم بھی اسرائیل کا فیل ہو گیا تھا۔ پھر جب پتہ چلا کہ اب ہمارا کافی نقصان ہو گیا تو فلسطین سے جنگ بندی کی درخواست کر دی، دنیا کے کچھ ممالک کو بیچ میں گھسیڑ لیا کہ جنگ ختم ہو جائے۔ اسی طرح یہ یوکرین کا معاملہ ہے، خیر وہاں پر تو اس کے مقابلے میں روس موجود ہے، وہ بھی غیر مسلم کنٹری ہے، تو اب اس کی طبیعت صاف ہوئی ہے تو اب وہ جنگ بندی کی طرف منہ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ یہ افغانستان کے اندر جو امریکہ کا اور دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوروں کا حال ہوا ہے، مر کھپ گئے ہیں سارا کچھ، تو اب جو ہے نا وہ جنگ بندی کی طرف چلے گئے۔ تو بہرحال اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو اس میں بتایا گیا ہے کہ پھر اللہ رب العزت تمہارے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 63 سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیے، اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دو تو یہ جو اللہ رب العزت نے باہمی الفت و محبت پیدا کی نا، تو خزانے خرچ کرنے سے یہ چیز پیدا نہیں ہونی تھی۔ اور فرمایا کہ اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اور آپ کے تابع فرمان جو آپ کی فرما بردار ہے مومنوں کی جماعت وہ کافی ہے۔ آیت نمبر 65 میں اس سے نبی علیہ 65 سے آگے اللہ رب العزت نے جو بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر آپ ابھاریے، ہر دل مومنین ابھاریے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا۔ جو اگر تم 1000 ہو تو وہ 10,000 بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں ہی کامیاب فرمائے گا۔ پھر بعد میں جب ذرا مسئلہ تھوڑا سا نیچے آیا، جب مسلمانوں میں تھوڑی سی کمزوری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کی دگنی تعداد پر فتح عطا فرمائے گا۔ اچھا، ابتدائی اسلام میں نا، اسلام کی ابتدا میں جنگی قیدیوں کے کچھ احکام نہیں آئے تھے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ یا کچھ بھی کرنا ہوتا نا تو اس طرح ہوتا تھا۔ قرآن نے اس مسئلے پر اس فیصلے کو پسندیدہ تو قرار نہیں دیا، لیکن مسلمانوں کی طرف سے جو تھوڑی سی کمی پیشی ہوئی تھی اللہ رب العزت نے اس کے اوپر مواخذہ نہیں فرمایا۔ تفصیلی احکام اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد نازل فرمائے تھے، انشاءاللہ جب وہ آئیں گے انشاءاللہ آپ سے عرض کر دیا جائے گا جب اس آیت تک ہم پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 72 سے بتایا 72 سے کہ جان و مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور جو انصار صحابہ کرام ہیں یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی سچے اور پکے مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہجرت سے پہلے اور بعد کے مسلمان ہونے والے جو لوگ ہیں تو بعد کے مسلمان یعنی جو ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، بعد کے مسلمان ہونے والوں کے حقوق درجات میں فرق کے باوجود یکساں ہیں۔
سورہ انفال اور جو سورہ توبہ ہے نا، اس کے مضامین آپس میں مربوط ہیں، کافی ملے ہوئے ہیں، اس لیے ان دونوں کے درمیان فصل کے لیے، فاصلے کے لیے بسم اللہ شریف نہیں لکھی جاتی۔ یہ صورت مدنی ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 9ویں ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 114 نمبر صورت ہے۔ چونکہ اس صورت میں مشرکین سے سابقہ معاہدات منسوخ کر کے براءت کا اعلان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ البراءت بھی کہتے ہیں۔ اس میں کچھ مزید جو ہے نا وہ دیگر چیزیں بھی ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں، یہ جامع ترمذی شریف، یہ جامع ترمذی شریف سے میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سورۃ توبہ کے حوالے سے۔ اچھا، اس کی میں ایک دو حدیث مبارکہ جو ہے نا وہ جسٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ زیادہ مسئلہ جو ہے نا وہ لمبا نہ ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ براءت عطا فرما کر مکہ مکرمہ میں روانہ فرمایا، پھر ان کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ میرے گھر کا ایک فرد ہی اس کو پہنچائے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کی سپرد فرمایا۔ اس کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ راوی حدیث جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو حج کے موقع پر کیا دے کر روانہ کیا گیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے 4 چیزیں دے کر بھیجا گیا تھا۔ نمبر 1 یہ کہ کوئی آدمی بھی ننگے ہو کر طواف نہ کرے، دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا بھی معاہدہ ہے وہ اپنی مدت ہے، اور جس کا معاہدہ نہیں اس کی مدت 4 ماہ ہے، تیسرا یہ کہ جنت میں فقط مومن جائیں گے، چوتھی یہ کہ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان اکٹھے نہ ہوں گے۔ بہرحال اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ میں بیان نہیں کرتا، ہم قرآن مجید کے اصل خلاصے کی طرف ہی چلتے ہیں۔ سورہ توبہ، اس کی پہلی آیت میں مشرکین عرب سے براءت کا اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کا ٹائم دیے، اور یہ بھی فرمایا کہ جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی، تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدے کو نہ توڑیں۔ پھر فرمایا کہ 4 مہینے کا نوٹس پیریڈ جو ہے وہ گزرنے کے بعد مسلمان مشرکین عرب کے خلاف وہ پھر کر دیں، کریک ڈاؤن کر دیں اور ان کا مکمل محاصرہ کریں، وہ جہاں بھی ملیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیں، مار دیں۔ یہ کچھ آیات کا خلاصہ عرض کر دیے۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اگر کوئی مشرک قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اور حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے تو اسے موقع دیں اور اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پر لے لیں۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک فرمایا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر خدا نخواستہ غالب آ جائیں، مطلب یہ چاہتے ہیں اگر وہ غالب آ جائیں تو پھر قرابت داری کا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ وہ مزید بتایا کہ ان کفار میں سے جو توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور اس کے تقاضوں پر بھی وہ کاربند رہیں تو وہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں، یعنی ان کے لیے ماضی کی نفرتوں کو دل سے نکال دیا جائے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ جو کفار عہد کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں پھر وہ کسی رعایت کے مستحق اب نہیں ہیں، وہ پہلے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کی عہد شکنیاں کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں بتایا کہ مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں گی، آزمائشوں کا مقصد یہ ہے تاکہ سچے جو مومن ہیں، پکے جو مومن ہیں، ان کا کردار جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آ جائے۔ آیت نمبر 17-18 میں بتایا گیا کہ کافروں کا شعار مسجدیں بنانا نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیں اور اللہ عز و جل کے سوا کسی سے بھی نہ ڈریں۔ ان لوگوں کا شعار یہ ہے کہ وہ مسجدوں کو بناتے ہیں اور ان کو آباد کرتے ہیں۔
آیت نمبر 19 سے فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اگرچہ اچھے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہجرت اور جہاد کرنے والے مومنوں کے لیے اجر عظیم ہے اور صرف یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ تمہارے باپ دادا بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، ایمان لانے کے بجائے کفر کو ترجیح دیتے تھے، تو ان سے فرمایا گیا کہ ان سے تعلق توڑ دیجئے، ان سے قطع تعلق ہی کر دیجئے، اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے۔ صلہ رحمی اور قطع تعلقی کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ایک الگ ویڈیو مستقل طور پر بنانے والے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں اس آیت کے جو ریلیٹڈ ہیں، اب اگر ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں نا تو پھر معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ خراب ہونے سے مراد یہ ویڈیو جو ہے نا وہ لمبی ہو جائے گی، اصل موضوع جو ہے وہ ہم اس سے کافی زیادہ ہٹ جائیں گے، اس لیے ہم اس کی طرف فی الحال نہیں چلتے۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا کہ ان تمام چیزوں کا یکے بعد دیگر ذکر فرمایا کہ جن سے انسان کو فطرتی اور طبعی طور پر محبت ہوتی ہے، یعنی باپ دادا اولاد بہن بھائی بیویاں شوہر خاندان قبیلہ سب چیزوں کا بیان فرمایا، اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر یہ سب چیزیں مل کر بھی تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو پھر ایمان کا دعویٰ یہ تو ایک دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پھر اللہ کے عذاب کا انکار کرنا چاہیے۔ اگر اللہ اور رسول سے بڑھ کر تمہیں کوئی چیز ہے نا تو پھر ایمان کے دعویٰ تو دور کی بات ہے، تم پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ کسوٹی پر پوری نہ اترے تو پھر محض دعوی محبت یا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ رسول سے ہر چیز سے زیادہ سب سے زیادہ محبت فرمائے۔ آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بعض اوقات تعداد کی کثرت پر اترانا اور نازع ہونا یہ انسان کی شکست کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ حنین میں ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر قلبی سکون نازل کیا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائی۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں، 9 ہجری کے دن نا 9 ہجری کے یوم الحج کو میدان عرفات میں یہ اعلان ہوا تھا کہ اس سال کے بعد مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور فرمایا کہ تنگ دستی کی فکر نہ کرو، اللہ عز و جل اپنے فضل سے تم لوگوں کو غنی کر دے گا۔ آیت نمبر 29 میں اہل کتاب کو جزیہ دینے کا حکم فرمایا گیا ہے، اور اگر وہ نہیں دیتے تو پھر جنگ کے لیے وہ تیار ہو جائیں، یہ بتایا گیا۔ آیت نمبر 30 میں یہ بتایا گیا کہ یہودیوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا تھا، اس نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی خود بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نصارہ نے اپنے علماء اور راہبوں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں تو ایک خدا عز و جل کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ آگے چل کر فرمایا کہ منکر اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ ان کی خواہش کے برعکس اس نور کو مکمل فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ یہاں جو بیان کیا گیا ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مفسرین کی ایک تعداد ہے، انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر اس نور الہی سے مراد کہ وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو اپنا نور قرار دی ہے، مفسرین کا ایک قول یہ ہے۔ آیت نمبر 34 سے علماء مشائخ جو یہودیوں کے وہ ان کے باطل طریقوں سے لوگوں کے مالوں کو کھانے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے جو لوگوں کو روکتے تھے اس کا بیان کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ جو سونا چاندی وغیرہ دنیاوی مال و دولت اس کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ تو قیامت والے دن انہی مالوں کے ساتھ ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ آیت نمبر 36 میں بتایا گیا کہ شروع سے لے کر ابتدائی آفرینش سے لے کر جب سے یہ
اللہ رب العزت نے مخلوق کو، کائنات کو پیدا فرمایا ہے، وہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، شروع سے لے کر اللہ عز و جل کے علم میں۔ ان میں سے 4 یعنی حرمت والے مہینے ہیں، یہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور رجب المرجب ہے۔ یہ 4 مہینے جو ہے نا وہ حرمت والے ہیں۔ ان کے اندر جنگ وغیرہ ممنوع تھی، تو کفار مکہ جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تو ان کی ترتیب میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کو مؤخر کرنا یہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ آیت نمبر 39، 38، 39 وغیرہ یہ جو آیات ہیں، اس میں بیان فرمایا گیا کہ جب جہاد کے لیے اعلان عام ہو جائے تو پھر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر بھی کوئی مسئلہ بندہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ دردناک عذاب کا ہی مستحق ہے۔ اگر کوئی بندہ جہاد کے لیے نہیں جاتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جہاد پتہ نہیں ہمارے اوپر بھی موقوف ہے، ہمارے بغیر جہاد ہو نہیں سکتا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے پھر ایک دوسری قوم لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کرے گی۔ اچھا، آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ سفر ہجرت کے موقع یہ جو غار ثور والا واقعہ، آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت خاص کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ غار ثور والا واقعہ جو ہے نا وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ یہ آگے جو کچھ لمبی آیات ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر ہی دیتا ہوں۔ اچھا، یہ ہے غار ثور والا واقعہ کہ نبی علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسری اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ وہاں پہ تھی، بطور خاص اللہ کی رحمت متوجہ تھی۔ اس آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو پست رکھا اور اللہ عز و جل کا دین ہی سر بلند ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ جب جہاد کے لیے عام حکم ہو جائے تو جو بندہ جس حالت میں بھی ہے اس کو سب کچھ چھوڑ کے جہاد کے اندر حاضر ہو جانا چاہیے۔ پھر آگے بیان فرمایا کہ منافقین طرح طرح کی قسمیں کھا کے اور عجیب و غریب قسم کے بہانے بنا کر وہ جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں جہاد کے لیے مطلب نہ ہی جانا پڑے، جبکہ سچے مومن وہ جہاد کے لیے نکلیں گے۔ مزید فرمایا گیا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے نا، یا اللہ اور یوم آخر وغیرہ پر، ایسے لوگ نا، اور ایسے لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، تو ایسے لوگ جہاد سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافق جو ہے نا، ایسے لوگ جو منافق ہیں یہ ویسے بھی فساد کا سبب بنتے ہیں، مجاہدین کی صفوں میں آتے ہیں تو فتنے اور سازشوں کا سبب بنتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک رسول آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی استغفر اللہ، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرما دیے۔ یعنی فتح اور یہ شہادت دونوں صورتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر راضی ہیں، اور ہم دونوں صورتوں میں کامیاب ہیں۔ آگے منافقین کے ایک عادت بیان کی ہے کہ وہ نماز سستی سے پڑھتے ہیں، مجبوری کے طور پر پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 57 سے لے کر 58 تک اس میں منافقین کے دوغلے پن اور مسلمانوں سے بیزاری وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کے معاملے میں طعن کرنے اور ان کے حریصانہ فطرت کا بیان ہے، اور فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عطا پر راضی ہو جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے صدقات واجبہ اور اس کے مصارف کو بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 60 میں یعنی وہ کس کس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ 1-2 دن تک ایک الگ مستقل ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دی جائے گی، آپ اس کو سماعت فرما لیجیے گا۔ ابھی ہم اختصار کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 61 میں 61 میں فرمایا گیا کہ بعض منافق اللہ عز و جل کے نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ کانوں کے کچے ہیں، معاذ اللہ، جبکہ نبی علیہ السلام کا تمام لوگوں کی بات سننا یہ مومنین کے لیے باعث رحمت ہے، اور جو لوگ نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا منافق جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو راضی کرنے کا یقین دلاتے ہیں، اگر وہ سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔
آگے منافقوں کے ایک شعار بیان کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو جب ان سے پوچھے تھے کیا کرتے تو کہتے مذاق کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا وہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں؟ آیت نمبر 60، اچھا یہ میں نے چند آیات کا خلاصہ عرض کر دیے، آیت نمبر بتانا رہ گیا تھا۔ بہرحال آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے چند آیات کا خلاصہ یہ کہ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، خیر کے کاموں سے اپنا ہاتھ روکتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور اللہ عز و جل نے بھی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیے۔ آگے چل کر فرمایا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین اور مومنات سے جنت کی دائمی اور ابدی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ آیت نمبر 73 سے فرمایا کہ کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ کفر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عجیب و غریب باتیں، یعنی کفریہ کلمات یہ بکتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے۔ پھر قسمیں کھا کر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے جو کلمہ کفر کہا ہے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے دوبارہ کفر کو اختیار کر لیا ہے۔ کفر بکتے، توبہ اور استغفار بھی نہیں کرتے، اوپر سے اس کی عجیب و غریب قسم کے عجیب و غریب انداز سے جو ہے نا اس کا منکر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے دوبارہ کفر کو اختیار کر لیا ہے۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ بعض منافق وہ ہیں جو اللہ عز و جل سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو وہ بخیل بن جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے۔ پہلے کہتے ہیں ہم نیک بندے بن جائیں گے، تو بعد میں ہڈ حرام بن جاتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے۔ آیت نمبر 78 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے اور غیبی باتوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 79، 79 اور 80 اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں کو اللہ رب العزت نے ایک شعار یہ بھی بتایا ہے کہ جو مسلمان ان کے پاس رزق اتنی فراوانی نہیں ہے، وہ محنت مشقت کر کے تھوڑا بہت رزق کماتے ہیں، تو منافق جو ہے نا یہ ان کے اوپر پھر آوازیں کستے ہیں، طعن کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو ان کی جو شقاوت قلبی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ آیت نمبر 81 میں منافقین کی بری خصلت کا ذکر ہے کہ خود تو جہاد کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور گھروں میں بیٹھے ہیں، ساتھ میں مسلمانوں کو گرمی کے ڈراوے دیتے، گرمی بڑی ہے، تپش بڑی ہے، جہاد کرن جا رہے ہو، اس طرح کی باتیں کرتے، نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے اگر یہ سمجھدار ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رضی و جل کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ روکتے ہیں کہ گرمی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوزخ کی آگ تو اس سے بھی زیادہ گرم ہے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ آیت نمبر 84 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے کفر کے سبب ان کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کی قبر پر جانے سے ہمیشہ کے لیے منع فرما دیا گیا۔ سورۃ توبہ کی آیات میں منافقین کی مسلسل مذمت فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ضعیفوں، بیماروں، نداروں کو عذر کی بنا پر رخصت فرمائی ہے، کہ جو کمزور ہیں، کوئی عذر بنتا ہے ان کا، اور ایسے مجاہدین کو بھی جو خود بھی جہاد کے لیے اپنے مصارف برداشت نہ کر سکتے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ان کی سواری اور ذات راہ کا کوئی سامان نہ ہو، ان کے پاس خود بھی کچھ بھی نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کے پاس کوئی اضافی جانور موجود نہ ہو، کوئی اضافی ہتھیار موجود نہ ہو، ذات راہ موجود نہ ہو، نبی علیہ السلام کے پاس ظاہری طور پر کچھ نہ ہو، تو اب ان کے لیے مجبوری یہ ہے، ان کا عذر یہ ہے کہ اب وہ ظاہر بیچارے جہاد میں نہیں جائیں گے، تو ان لوگوں کو رخصت ہے۔ البتہ جو لوگ صحت مند ہونے اور مالی وسائل کے باوجود جہاد سے وہ جان چھڑاتے ہیں تو وہ قابل مذمت ہیں، اور ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ عز و جل نے مہر لگا دی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، یہاں تک پارہ نمبر 10 کا آج خلاصہ بیان ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سلسلہ اسی طرح قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں،
اس کو دیکھا کریں، سنا کریں، لائک کیا کریں اور اس کو اپنے تمام ریلیٹیو تک پہنچایا بھی کریں اور اس کی خاص تاکید کیا کریں کہ وہ ہمارے اس پیغام کو سنیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔